Zubillahiminashaitanirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in. Ameen ya rabbal alamin. तमाम कुरान क्लास की बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सबको खुश आमदीद भी और मुबारकबाद भी कि जनाब आपका हाफ हो गया। तो आज आप मिड की रिवीजन में पहुंच गए हैं। अब इंशाल्लाह हमने जो 11 लेसन पढ़े हैं हम उनकी एक दफ़ा रिवाइज भी करेंगे, सारा शुरू से लेके थोड़ी सी मोटिवेशन भी करेंगे ताकि जो लोग सुस्त हो रहे हैं ऐसा ऐसा उनको भी थोड़ा एक्टिव किया जाए। और ये भी कि ये अभी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये समझ लें एक स्टेप मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी अगला सफर आधा बाकी है। हम समझे पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुके हैं, अब हमें उधर से नीचे भी उतरना है वापस कंप्लीट करने के लिए। तो ये ना हो कि थक हार के बस मिड क्विज किया और फिर बस सांस लें और फिर बस बस कर दें। इंशाल्लाह इसको लेके चलना है, इसीलिए बार बार ये हदीस भी आपको सुनाई भी जाती है, ग्रुप में भेजी भी जाती है कि इसको हमेशा याद रखें। और ये हमने पढ़नी भी है अपने अगले लेसन में। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए दूसरों को, यानी कि सीखे भी और सिखाए भी। तो आप लोग सीख रहे हैं, मैं सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी एक वक्त आएगा सिखाएंगे दूसरों को। अभी भी आप लोग अपने तौर पे तो सिखाते ही होंगे। तो बस ये है कि इस काम को रुकना नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह आज थोड़ा सा हम पीछे से भी लेके चलते हैं ताकि जो लोग हमारे कुछ ऐसे साथी थे जो बाद में शामिल हुए थे ना हमारे साथ, तो उनको भी जरा थोड़ा सा, वैसे तो हो सकता है किसी ने इंट्रोडक्टरी क्लास सुन ली हो लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सारे लेक्चर्स नहीं सुने होते। तो एक थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे अपना पिछला। और आज की क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच में जो आपकी, वैसे तो बहुत डिटेल से हमने हर लेसन पढ़ा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं ना। सिस्टर को भी ना अपना माइक बंद करें। तो फिर भी कुछ ना कुछ चीजें बीच में रह जाती हैं ना। तो अगर आप लोग सारा जो पढ़ा हुआ है वो एक एक यानी कि एक ही सिटिंग में बैठ के पूरा उसको समराइज करके सुन लेंगे तो बड़ा अच्छा सा आपका टेस्ट तैयार हो जाएगा। इसलिए बड़ी अटेंटिव होके बैठना है आपने। और जो मैसेज मैंने ग्रुप में किया था, सारी अपनी नीयतों को खालिज करके और सारा कुछ बड़े जोश और जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारों को हम एक दफा टच करें। जाहिर है आज हमें पूरे को करना है तो जरा स्पीड तेज होगी, बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से नहीं सवाल करूंगी, लेकिन बस आप लोगों ने सुनने पे फोकस रखना है और चीजों को नोट करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले जब हमने कहा था कि ये कोर्स जो है क्यूसीज का यानी कुरान कोर्स जिसको हम 1 कह रहे हैं, लेवल 1 कुरान कोर्स 1 QC 1, ये जो है ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने डिजाइन किए हुए सारे। और इनके माशाल्लाह अगले लेवल्स भी हैं, QC 1 2 3 4 और 5 तक इन्होंने पूरे कोर्स बनाए हुए हैं। आप लोग इनकी जो QuranUnderstand.com जो है उनकी वेबसाइट है, वहां पे आप इनके सारे शॉर्ट कोर्सेज देख भी सकते हैं। वहाँ ये खुद प्रैक्टिस भी कराते हैं। मैंने एक बल्कि ग्रुप में भेजी भी थी ना उनकी रिकॉर्डिंग, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। किसी को अगर करनी हो तो जरूर उनसे उनकी देख लिया करें। ठीक है, ये हमारे यानी कि फाउंडर हैं और ये अरशद इकबाल मलिक साहब हैं जो पाकिस्तान में लेके क्यूसीज के कोर्सेज को चले हैं, क्योंकि वो तो इंडिया से थे, फिलहाल सऊदी अरब में जॉब करते हैं, लेकिन ये जो है पाकिस्तान में अल्फला मरकज के तहत इन्होंने इन कोर्सेज को चलाया, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि ऑनलाइन। और अब इतनी दुनिया में ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, डिफरेंट टीचर्स मुख्तलिफ जगहों पे यही सेम कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो सोचें कितने लोग इससे मुस्तफिद हो रहे हैं। ये है वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर यानी इस्लाम अल्फला सेंटर इस्लामाबाद में जो बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन फिजिकल बच्चों के, बड़ों के, ख्वातीन के, मर्दों के, सबके मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। ठीक है, और ये उनका मिशन था, ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंड ऑफ कुरान बाय प्रोमोटिंग इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इन 24/7 आवर। यानी ये नहीं कि बस हमें 5 वक्त के नमाजी वाला मुसलमान बनना है, बल्कि अपनी जिंदगी के 24/7 टाइम हमें हर वक्त कुरान पे अमल करना है और अपनी जिंदगियों और दूसरों की जिंदगी की इस्लाह करनी है। ये मेरा तारुफ है छोटा सा, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग बाद में शायद शामिल हुए हैं। इसको आप बेशक बाद में देख लीजिएगा वीडियोस रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके। अच्छा, ये जो बात है सारी सर्टिफिकेट्स और नंबरों की, ये इंशाल्लाह आज हम क्विज ओरिएंटेशन में मुकम्मल कर लेंगे। अब आ जाए इस बात पे जरा कि आप लोगों के दो ही तो काम थे, एक होमवर्क और एक वर्कबुक, और इसमें भी इतनी सुस्ती। माशाल्लाह सबको नहीं मैं कह रही, कुछ बहुत बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी होमवर्क जाता है और साथ ही सॉल्व होके आ जाता है। उनके लिए तो बहुत जबरदस्त दुआएं और मतलब मुबारकबाद भी और बहुत सारी बेस्ट विशेस भी। लेकिन जो लोग जरा सुस्त हैं उनके लिए कि सिर्फ एक वीक का एक होमवर्क ही तो होता है, और वो भी देखें आपने मोबाइल के ऊपर ही सॉल्व करना होता है।
گوگل فارم کے اوپر، تو ذرا جلدی کر لیا کریں، ابھی بھی کچھ لوگوں کے رہتے ہیں، تو ابھی ہیں 2-4 دن مڈ کوئز میں، آپ لوگ آرام سے جلدی سے اس کو کر لیں، لیکن ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز ہے ورک بک. اچھا کئی لوگ ورک بک اور ہوم ورک کو مکس کر رہے ہیں، ورک بک کو بھی ہوم ورک بول رہے ہیں، وہ ہوم ورک نہیں ہے، وہ ورک بک ہے جس کے اوپر لکھنا ہے، تو وہ آپ بھی کام کرتے جائیں. ویسے تو میں نے مڈ کا بھی ٹائم دیا ہوا تھا، لیکن اب میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ چلیں آپ مجھے لاسٹ پہ جمع کرائیں، لیکن پلیز یہ نہ ہو کہ 2 دن بیٹھ کے کرنا ہے، اور پھر جن ٹیچرس کو آپ نے چیک کرانا ہے ان بیچاریوں کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی کہ آپ ان کو اکٹھا کام بھیجیں گی. اس لیے 2-2 3-3 کر کے لیسن بنائیں اور ان کو سینڈ کر کے چیک کرائیں، پھر مجھے آپ نے 1 دسمبر کو جمع کرانی ہے ساری ورک بک. لیکن جو آن لائن ہوم ورکس ہیں یہ آپ ساتھ ساتھ کریں، کیونکہ مڈ کوئز کے بعد میں پچھلے والے ہوم ورکس بند کر دوں گی، پھر میں آپ لوگ اس کو نہیں کر پائیں گے، اس لیے ذرا جلدی کر لیں، ابھی تو کھلے میں. ٹھیک ہے، یہ تھا سارا، یہ تو خیر تعارف ہی تھا. اچھا جی، اب اس بات پہ آ جائیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. ابھی ہم شروع میں بھی یہ بات کی تھی، ویسے میں کہوں گی، ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ وہ پہلا تعارفی لیسن ضرور سن لیں، وہ بہت فائدہ دے گا آپ کو انشاءاللہ. کیونکہ جب ہمیں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، ہم شروع تو بڑے جوش سے کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اپنے فوکس کو بار بار یاد رکھنے کی کہ ہم کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے جو ارادہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم مسلم بائی چانس ہیں، اب ہمیں کیا بننا ہے؟ قرآن کو سمجھتے ہوئے مسلم بائی چوائس کی طرف آنا ہے، سوچ سمجھ کے شعوری طور پہ مسلمان بننا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کوئی سوچنا اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، اور شیطان پھر اپنے اٹیک کر ہی جا رہا ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. آپ لوگوں کے ایسے ایسے مسئلے آ رہے ہیں سامنے کہ آپ لوگ کورس کو، کچھ لوگ سلو ہو گئے ہیں، کچھ لوگ چھوڑنے کا سوچتے ہیں، کچھ چلے بھی گئے ہیں چھوڑ کے. تو یہ ساری باتیں کس کی طرف سے تھیں؟ یہ اصل میں شیطان کا تھا وسوسہ. لیکن جن لوگوں نے ہمت کی، اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، تھوڑا سا مشکل برداشت کی، تو وہ دیکھیں چل پڑے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے نا الحمدللہ. تو اس پہ بات بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور دوسری کوئی بات، ہم نے کہا تھا یہ کورس بہت آسان ہے، فاسٹسٹ طریقہ ہے، اور اس کو کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ نماز سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس چیز سے شروع ہو رہا ہے جو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں، جو ہم کورس کے دوران بھی پڑھ رہے تھے، بعد میں پڑھنا، اور اس کا ہمیں فوراً اس کی اپلیکیشن نظر آ رہی تھی نماز کے اندر. اس لیے یہ بیسٹ لگا ہے، کیونکہ اس کی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا جسے کہتے ہیں کہ کام کیا اور اس کی اپلیکیشن بھی نظر آئی فوراً. تو یہ وہ بات تھی. پھر دوسری بات کہ ہم لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ لمبے چوڑے لکھنے پہ نہیں لگایا کہ بہت لمبے لمبے تھیسز اور اسائنمنٹس اور بول بول کے پریکٹس کروائیں، سارا سننے والا کام تھا، سننے اور تھوڑا بہت لکھنے کا، تاکہ ان پٹ آسان ہو اور آپ لوگ زیادہ اس کو لرن کر سکیں. پھر زیادہ جو تھا کہ الفاظ معنیوں پہ زور اور اس طرح کی ساری باتیں، وہ آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے نا کہ یہ سارا کچھ ہم کر رہے تھے. پھر شروع میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو مدنی مصحف ہم لیتے ہیں، اسٹینڈرڈ کاپی لیتے ہیں قرآن کی، اس کی ساری ہم نے ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائی تھیں. اور یہ دیکھیں یہ وہ پیج ہے جو انشاءاللہ QC1 کرنے کے بعد آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اتنے ورڈز آپ کو ہر پیج میں سے 50% سے زیادہ ورڈ انشاءاللہ آتے ہوں گے. آپ لوگ خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے ابھی پڑھتے پڑھتے کہ آپ کو کچھ چیزوں کی میننگ سمجھ آنی شروع ہو گئے ہوں گے، یقیناً ایسا ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کو آگے دیکھے گا آپ اور بھی زیادہ سمجھیں گے. اچھا یہ وہی فگرز تھیں کہ ٹوٹل اگر ہم لیتے ہیں ایوریج ایک قرآن کی کاپی کا تو 600 پیجز ہوتے ہیں، 15 اس میں لائنز ہوتی ہیں، ایک لائن میں 9 لیٹرز ہر ورڈز ہوتے ہیں. پھر اگر ہم ایک پیج پہ ورڈز دیکھیں تو 130 بنتے ہیں، اور اگر پورے قرآن پہ ملٹیپلائی کریں تو 78,000 بنتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ ایوریج. تو سمجھے ہمارا جو اصل ٹارگیٹ تھا وہ 78,000 ورڈ سیکھنا ہے، جو کہ پھر ہم نے کہا کہ کچھ لفظ ڈبل ہوتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ مادے کے حروف اور گرامر سیکھنے کے بعد کرتے کراتے وہ 1850 رہ جاتے ہیں. لیکن چلیں اگر ہم مادے کے ظاہر سارے ہمیں وہ ان کے یاد کرنے پڑیں گے اسٹائل، تو 4500 اگر آپ لگا لیں تو 4500 صرف ورڈز ہمیں سیکھنے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پورا قرآن سیکھ لیں گے. اور QC1 میں ہم نے کتنا کرنا تھا؟ صرف 232. اس میں سے ہم نے 232 سیکھنے ہیں، جو کہ کس کے برابر ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ ڈبلنگ اور سارے ملا ملو کے 40,000 بلکہ 41,111. سوچیں ہم 50% سے زیادہ کا کام، کیونکہ اگر 78 تھے نا ٹوٹل، تو اس کا ہاف کریں تو 39,000 بنتا ہے. تو ہم نے سیکھنے ہیں 41,000، تو سمجھے ہم 50 سے بھی اوپر کو جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہے ہمارا جو ہوگا اچیومنٹ انشاءاللہ. اور ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا مشکل ہے مشکل ہے، تو یہ آیت پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیا کریں. یہ سورہ قمر کی آیت ہے جو 4 دفعہ آئی ہوئی ہے سورہ قمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا، ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ جو پھر آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں نا، وہ پھر شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، مشکل نہیں ہے. ہاں البتہ کوشش تو چاہیے ہوتی ہے نا. اب آپ کہو کہ
بیٹھے بیٹھے منہ میں چلا جائے ایسا تو نہیں ہوتا. تو بس وہ تھوڑی سی کوشش ہم سے ریکوائرڈ ہے اللہ کو، اور وہ ہم اگر فوکس ہو کے کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا تھا آپ کو اس میں کہ جی یہ کورس ایسے ہی نہیں ڈیزائن ہوا کہ اپنی مرضی سے، بڑی جدید بکس کے ساتھ، بڑے جدید علوم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریسرچ کر کے پھر یہ کورس ڈیزائن کیا ہے. اور یہ 100% بات بالکل ٹھیک تھی کہ یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے قرآن کو سیکھنے کا. اور اس میں ہم اشاروں کی مدد سے 50% سے زیادہ ورڈ صرف 20 لیسنز میں، یعنی کہ اگر ہم ایک ایک گھنٹے کا لگاتے ہیں لیسن تو 20 گھنٹے سمجھ لیں. خیر میں آپ کو گھنٹہ ذرا زیادہ لے لیتی ہوں. بہرحال یہ کہ 20 لیسنز میں آپ انشاءاللہ 20 سیشنز میں اتنا کچھ سیکھ لیں. اور کیا کچھ سیکھا، یہ ہمارا وہ ٹوٹل سلیبس تھا. ہم نے اذان، نماز اور سارا کچھ پڑھا. اب انشاءاللہ جو اگلے ہمارے لیسنز ہیں اس میں ہم قرآن کی وہ جو 4 صورتیں ہیں وہ مزید، اور کچھ دعائیں اور کچھ یعنی کہ مختلف پورشنز قرآن کے سیکھیں گے. دعاؤں میں بھی دیکھیں 3 ہم پڑھ چکے ہیں، ایک رہ گئی ہے، بہت تھوڑا سا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت بیسک ہے. آپ دیکھیے گا پھر آپ کتنا سیکھ چکے ہوں گے. اور یہ ہے ہمارے کورس کے وہ مقاصد 6 پوائنٹس، ان کو بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے اور اس کو ہم ایک دفعہ ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہم ان کو اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیونکہ اگر ہم اپنے مقصد کو ہی اچیو نہیں کر پا رہے تو پھر ساری اس محنت کا کیا فائدہ. تو اس لیے ایک دفعہ رک کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا جلدی سے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. یہ تو ظاہر ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ لوگوں نے فیل کیا ہوا کہ کچھ کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو وہ ہو جائے گی پوری بات. دوسری چیز نماز سمجھ میں آ جائے، ایسا ہو رہا ہے نا الحمدللہ. اب ہم نماز کو تو پڑھ چکے ہیں آدھے میں، تو نماز سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے نا. چیٹ باکس میں لکھتے جائیں ساتھ ساتھ اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے جواب، تاکہ مجھے بھی پتا ہو کہ کوئی رسپانس کر رہا ہے. اچھا، نماز سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر نماز سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو اپنے اللہ سے تعلق محسوس ہوا ہے زیادہ، یعنی فیل ہوا ہے، اللہ سے محبت فیل ہوئی ہے، جو پہلے تو ظاہر ہر مسلمان کو ہوتی ہے لیکن اس کو اس کے اندر کوئی اضافہ محسوس ہوا. پھر یہ کہ اگر ظاہر نماز سمجھ میں آئی تو آپ کی نماز اچھی ہونی شروع ہو گئی ہوگی، مؤثر ہونی شروع ہو گئی، نماز میں خشوع پیدا ہونا شروع ہو گیا ہوگا یقیناً. الحمدللہ الحمدللہ جو لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اور جب یہ سب کچھ اب آپ کر رہے ہیں تو جب قرآن اچھا لگتا ہے نا، اب قرآن کے ساتھ ایک تعلق سا بن گیا ہے. اب جب اسے پکڑتے ہیں تو کوئی اجنبی بک نہیں لگتی، ایسے لگتا ہے یہ بھی آتا ہے، ہاں یہ بھی لفظ آتا ہے، ہاں یہ بھی آتا ہے، ایسے فیل ہوتا ہے نا. تو چلیں چوتھا پوائنٹ ہمارا. اور اس کے بعد پھر اگر یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوتی ہیں اور ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہماری عربی بول چال کے جملے تو وہ ہم کر ہی رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اگر ہم اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑا سا بھی اگر جا رہے ہیں، لیکن اگر اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو الحمدللہ پھر اس بات پہ شکر ادا کریں. یہ ہمارا کورس تھا خیر کہ یہ ہماری بکس ہیں. ویسے بکس جنہوں نے ابھی نہیں منگائی میں تو ریکمینڈ کروں گی منگا لیں. پتہ کیوں؟ کہ یہ اگر نہ ریپیٹ بھی کرنا ہوا بعد میں بھی کبھی دیکھنا، QC1 بڑا فائدے والی چیز ہے، یعنی کہ بڑا اس میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ یہ آپ نے جو بکس منگائی ہوں گی نا اس کو آپ انشاءاللہ کر لیں گے تو آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا تھا تھوڑا سا تعارف، اس لیے کہ ہم دیکھیں ہم پیچھے سے کیا کرتے ہوئے آئے. اب انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں اپنے قرآن پارٹ کے اوپر. کچھ چیزیں تو وہ ہو جائیں گی اس میں کور نہ، اورینٹیشن میں آ جائیں گی، یہ سرٹیفکیٹس اور نمبروں شمبروں کی باتیں ہم اس پہ کر لیں گے. بس اپنے بیچ کا بھی نام یاد رکھیے گا 737. یہ بہت ضروری ہوتا ہے بیچ کا نمبر. جب آپ QC2 کریں گے تو آپ کو اپنے بیچ نمبر کی ضرورت پڑے گی، اور ٹیچر کے نام کی بھی. نام تو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے صرف فاتحہ سے شروع کیا تھا. ویسے ہم نے ثنا سے نماز شروع ہوتی ہے پر اس کو ہم اینڈ پہ رکھا تھا. اس کو ویسے ہم اب شروع میں بھی کر سکتے ہیں، چلیں پہلے وہ کر لیتے ہیں تاکہ ذرا آپ کو، میں نے مختلف سلائڈس کو اکٹھا کیا ہوا ہے اس لیے ذرا چلیں جی اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سبحانک اللہم، ثنا جو ہوتی ہے پہلے دیکھنا ثنا ہوتا ہے کیا. ثنا کے اندر حمد بھی آ جاتی ہے اور تسبیح بھی آ جاتی ہے. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ثنا کہ کیا ہوتی ہے، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمد اور تسبیح کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ ثنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی اس میں تعریف بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان بھی ہوتی ہے، یعنی کہ نقائص کی نفی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحانہ کا ہم نے کہا تھا پاک ہے تو، اور اس کے 2 ٹکڑے تھے. یہ جو اس کا کا آ رہا ہے وہ ضمیر والا ہے، سبحانہ کا پاک ہے تو. اللہم ایک ہی لفظ ہے اور اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اے اللہ. وبحمدک، واہ ہو گیا ایک، بھی الگ، حمد الگ اور کا الگ، یعنی کہ 4، اس لفظ میں 4 ٹکڑے ہو گئے. وبحمدک، اور تعریف کے ساتھ تیری. وتبارک، اب اس میں 2 ٹکڑے ہیں. اس کا بس ہمیں کہا تھا کہ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو تبارک ہے یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے وہ کا کی طرح سبحان ہے. کیونکہ جیسے مبارک کاف اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے نا لفظ کا، تو تبارک کا بھی میں کاف جو ہے اس کا اپنا حصہ ہے نام کا لفظ کا، تو اس کو آپ نے ٹکڑے نہیں کرنا. وہ تبارک، یہ صرف وا الگ اور تبارک الگ. اور برکت والا ہے اسم کا،
اگر الگ سے پڑھیں گے تو الف کے نیچے زیر لگائیں گے. اسم کا تیرا نام، البتہ اس کے دو ٹکڑے ہیں، اسم اور کا یعنی نام اور تیرا، وتعالی اور بلند و بالا ہے یعنی کہ عالی شان ہے، جدو کا اس کے بھی دو ٹکڑے، جدو کا تیری جد یعنی تیری بزرگی. ٹھیک ہے، جد کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، ہم نے کہا تھا جد امجد بزرگ، اور اس طرح لفظوں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. ولا الہ وا الگ اور، لا نہیں، الہ معبود اور نہیں ہے معبود، غیرک تیرے سوا. اب اس کے بھی دو ٹکڑے، غیر الگ، غیر کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ایک جگہ پہ نہیں بھی ہوتا ہے، اور کا پھر اگین ضمیر آ گئی، کا تیرے سوائے تیرے نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. ٹھیک ہے، اس میں تو ہماری یہ بات ہی. آگے ہم سورہ فاتحہ پہ جب آتے ہیں تو وہ میں آپ کو یہاں سے کراتی ہوں. یہ دیکھیں یہ سورہ فاتحہ. اب یہاں بھی آپ ذرا دیکھیے گا، یہاں پہ جو ریڈ ورڈز ہیں نا، یہ سارے ریڈ ورڈ اس اسماء ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ لیں اس پوری سورہ فاتحہ جس میں تعوذ تسمیہ اور ساری وہ شامل ہے، تعوذ سوری تعوذ نہیں تعوذ، اس کے اندر یہ سارے اسماء ہیں. اس کو آپ بعد میں بے شک وہ ویڈیو روک کے دیکھیے گا. اور یہ جو ہے ریڈ، اب یہ افعال ہیں صرف، اعوذ، نستعین، اہدی اور انعمتا اور نعبد بس. اور یہ والے جو ہے نا یہ اس میں حروف ہیں صرف. سوچے زیادہ اسما تھے. اب اس طرح کیٹیگرائز بھی آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی الگ سے دوبارہ کہ کون کون سا اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے. یہ ان تینوں سلائیڈز میں وہ تینوں چیزوں آ گئی. یہ سارے البتہ ہے نا چھوٹے چھوٹے، یہ بی، من اور لی، یہ سارے ہو گئے کون سے حرف ہو گئے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ کو ہم نے کہا تھا اس کا اشارہ اس طرح ہو کرے گا، اس کا جو الف ہے شروع والا حمزہ وہ آئی کو شو کر رہا ہے، آپ صرف یاد رکھنے کے لیے. انشاءاللہ آپ مڈ کوئز کے بعد جب مضارع پڑھیں گے، فعل مضارع، تو اس میں یہ ورڈ آپ پڑھ لیں گے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ دو ٹکڑے، بی الگ اللہ الگ. بی کا مطلب کی بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز سے بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف ہے نا اس لیے بی حرف ہے، اس کا مطلب چینج ہو سکتا ہے، دو تین میننگز ہیں اس کے. اچھا، من سے یہ بھی حرف ہے. الشیطان، شیطان الرجیم جو مردود ہے، یعنی شیطان کی صفت بھی ساتھ ہی بتائی ہوئی ہے کہ شیطان مردود سے. اور ہم نے یہ کہا تھا جو صفات ہوتی ہیں نا یہ بھی اسم ہوتے ہیں، لہٰذا رجیم بھی اس میں اور شیطان بھی اس میں. اچھا، اس والے ہم تعوذ میں ہم نے جو چیز مین تھی وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. شیطان کی جمع شیاطین، ایک آپ کی یہ ہو گئی. پھر یہ کہ الف لام لگا ہوا ہے جن کے ساتھ اسماء کے ساتھ، وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اس میں جو اصل بات تھی کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور تعوذ اور تسمیہ پڑھا تھا تو ہم نے 12 آیتیں سیکھی تھی. ان 12 آیتوں کو ہم ایک دفعہ پٹٹ دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ جو اس کی کمبائن شکل ہے وہ میں آپ کو گروپ میں بھی بھیج دوں گی، پھر آپ تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں. تعوذ سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلی عادت کہ اللہ کی یعنی کہ سیفٹی والی بات ہوئی تھی نا، سیفٹی فرسٹ. تو آپ نے پہلی عادت کون سی یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. تو یہ ہماری عادت نمبر 1 ہمیں تعوذ سے مل گئی تھی. ٹھیک ہے، آگے پھر ہم آئے تھے تسمیہ پہ. جب سورہ فاتحہ شروع کی، سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی بسم اللہ شروع ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم دو ٹکڑے، نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن الرحیم جو کہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. نارمل تو ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو خاص باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ اسم کی جمع آپ یاد رکھیں، اسم کی جمع اسماء. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کریں. پھر یہ کہ جو بی اسم میں کہا تھا دو ٹکڑے نا، بی الگ اور اسم الگ. اچھا، یہاں آپ دیکھیں بسم جب لکھا ہے تو الف مس ہو گیا نا، اسکپ ہو گیا بیچ میں سے. یہ صرف لکھنے کا ایک طریقہ ہے. یہ اگر آپ کبھی کسی نے تجوید کا کیا ہو ایڈوانس کورس تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ بی کے ساتھ جب اسم ملاتے ہیں تو اس کا الف جو ہوتا ہے حمزۃ الوصل وہ اسکپ ہو جاتا ہے. تو یہ بن گیا بسمی. اگر الگ الگ پڑھیں گے تو بی اور اسم. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو مین بات تھی اس والی آیت میں کہ آپ نے الرحمن اور رحیم کا فرق یاد رکھنا ہے. یہ آ سکتا ہے کیا کہ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے کہ پرجوش رحمت والا، بہت ہی شدت سے اور جوش سے. ٹھیک ہے. اور الرحیم کا میننگ کے اندر جو آتا ہے مفہوم، وہ آتا ہے مسلسل رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، الرحمن میں پرجوش اور رحیم میں مسلسل. یہ چیز ہو گئی یاد کرنے والی. اور اس سے ہم نے 2 آیتیں لی تھی. بسم اللہ سے ہم نے 2 آیتیں لی تھی. ایک ہم نے اس کے فرسٹ والے پورشن یعنی بسم اللہ اس سے تھا، وہ عادت نمبر 2 تھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. یہ تو آپ کو اس کے لفظ سے بھی پتہ چل گیا ہے. عادتوں کو نا آیت سے ریلیٹ کر کے یاد کیجیے گا، پھر بھولیں گے نہیں. تو اس والے پورشن سے ہوا کہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. اور جو دوسرا پورشن اس کا الرحمن الرحیم والا ہے، اس میں سے آپ نے یہ عادت نکالنی ہے چونکہ اب اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت یا اچھا گمان رکھیں. یہ آپ کو اس سے یاد رکھنا ہے. آگے ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت پہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے جہانوں کا. الحمد کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور الحمد کے 2 میننگ بھی تھے.
ان دونوں میننگز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. حمد کا مطلب شکر بھی ہوتا ہے اور حمد کا مطلب تمام تعریفیں بھی ہوگا. یہ دونوں میننگز یاد رکھیے گا. للہ دو ٹکڑے، لی جو ہے حرف جر ہے، اللہ اس کے ساتھ، اس کا بھی وہی دیکھیں جب اللہ ملا لی کے ساتھ تو لی جب ملتا ہے نا الف لام والے کسی بھی اسم کے ساتھ تو وہ اس کا جو الف ہوتا ہے اسکپ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک لکھنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. رب کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے تھے جو کہ کیسا پالنے والا، ابتدا سے انتہا تک آپ کی ہر طرح سے محبت سے ضرورتیں پوری کرنے والا اور خیال رکھنے والا. اچھا آگے تھا العالمین، یہ جمع ہے اور کس کی، اس کی واحد کیا ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور آ بھی جاتا ہے. اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے عالم اور ایک لفظ ہوتا ہے عالم، تو یہاں پہ اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ نے عالمین میں دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے، لام پہ زبر ہے، تو آپ نے زبر والا واحد چوز کرنا ہے، عالم ناٹ عالم. عالم کی جمع علماء ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے ہمارے عالم جو ہمیں سکھاتے پڑھاتے ہیں وہ. جی جی تو عالم جمع اس کی واحد ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر العالمین ہے تو اس کی واحد العالم ہوگی. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ واحد کے ساتھ اگر جمع کے ساتھ ال لگا ہے تو اس کی واحد کے ساتھ بھی الف لام لگا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ال کے ساتھ ال والی جمع واحد اور سمپل کے ساتھ سمپل. لہٰذا اس میں مین جو بات تھی وہ لام پہ زبر والی آپ نے چوز کرنی ہے. اچھا اس سے اب اس میں بھی دیکھیں دو عادتیں نکل سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ حمد کے مطلب بھی دو ہیں، ایک شکر اور ایک تعریف، اور پھر اس میں عالمین کا بھی ذکر ہے، دنیا جہان کا. تو اس میں سے ہماری جو پھر عادت نکلے گی وہ عادت نمبر 4 کیا ہوگی کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف ہو. ٹھیک ہے. خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکل سکے. اور اگر شکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگی، پھر عادت نمبر 5 ہو جائے گی کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر کریں. ظاہر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو بار بار شکر نکلے گا نا. تو یہ ہماری سمجھیں شکر سے نکل آئی، وہ ہماری تعریف سے نکل آئی چوتھی والی. یہ ہماری دو آیتیں ہوگی. آگے ہماری اگلی آیت آ گئی الرحمن الرحیم. اگین وہی والے ورڈ آگے، ہمیں اس کا میننگ تو پتا ہے، بہت مہربان اور رحم کرنے والا. اور اس والی آیت کے اگر ریفرنس سے وہ پوچھیں گے نا عادت کون سی ہے تو پھر آپ نے وہ والی نہیں لکھنی، وہ آپ اسی کی طرف رہنے دیں. اچھا گمان والی وہ ہم نے وہاں پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا گمان. یہ ہم پڑھیں گے یہاں پہ اس حوالے سے، رحم کے حوالے سے. اور وہ ہم یہ کریں گے کیونکہ وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو اس سے آپ نے عادت نمبر 6 یاد رکھنی ہے کہ دوسروں پر بھی رحم کریں یا کیجئے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہو گئی. آگے ہے مالک یوم الدین. اچھا مالک میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، میم الف ماں بھی لکھ سکتے ہیں، الگ کئی جگہوں پہ اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا بس مطلب یاد رکھنا ہے. یہ والا جو مالک ہے اس کا مطلب مالک ہی ہوتا ہے، آنر. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن میں اور بھی لفظ جیسے سورہ ناس میں ملک، ملک الناس، وہ ڈفرینٹ ہے، اس کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک فرشتوں کے لیے بھی ملک یوز کرتے ہیں لفظ، ملک الموت، وہ فرشتے. تو یہ ڈفرینٹ لفظ ہیں جو میم لام کاف سے بنتے ہیں. ان کی صرف زیر زبر کے فرق سے آپ کو، اور یہ سوال اگر آ گیا تو بڑے غور سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جس کے اندر یہ ہوگا نا میم الف ما یا میم کھڑی زبر مالک، وہ والا اب ہم نے پڑھا ہے فی الحال سورہ فاتحہ میں، اور اس کا مطلب بھی مالک ہی ہے. اس کو بادشاہ مت لکھ دیجئے گا. ٹھیک ہے. مالک کا مطلب مالک، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات دین کے حوالے سے ہم نے پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا دین کے دو مطلب ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ایک مطلب ہے بدلہ اور ایک ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین اسلام. ٹھیک ہے. یہ اس کے دو میننگ ہو گئے. اور یوم کی جمع بھی یاد رکھیے گا. یوم کی جمع ایام، ایام. ٹھیک ہے. یہ وہ والی نہیں ہے، جمع سالم نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹی پھوٹی جمع والی. اچھا اس والی آیت سے ہم نے پھر کون سی عادت نکالی تھی؟ کیونکہ یہاں پہ آخرت کا ذکر ہے تو اس لیے فوراً آپ سمجھ جائیں کہ آخرت کی بات ہوگی. تو ہم نے پھر عادت نمبر 7 رکھنی ہے کہ کوشش کریں کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، دن ضائع نہ ہو، اور ہر کام میں آخرت کی نیت ہو. تو یہ والی عادت اس سے ہو جائے گی. آگے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. تو ایا کا ہم نے بتایا تھا کہ اس کے بھی ایا کا ویسے تو کا ہمیشہ اینڈ پہ آتا ہے لفظ کے، پر اللہ تعالیٰ نے بعد پہ زور دینے کے لیے کا کے اوپر کہ تیری ہی، تو اس کو شروع میں لایا گیا ایا کی سپورٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایا ایز اے سپورٹ ہے اور اس کا مطلب ہے تیری ہی. نعبدو یہ اگین وہ مضارع کا صیغہ ہے، بعد میں پڑھیں گے. نعبدو اس کے نون سے یاد رکھنا ہے کہ ہم کا مطلب دے رہا ہے. وہاں اعوذ تھا تعوذ میں، وہ تھا میں پناہ میں آتی ہوں، آتا ہوں یا آتی ہوں، اور یہاں ہے نعبدو. اس کے نون سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون جس طرح ہم نحنو کے لیے یوز کرتے تھے نا ضمائر میں، تو نون کا مطلب ہم ہوتا ہے، یہ جو شروع میں آتا ہے ورڈ کے. تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کا ٹکڑا نہیں کرنا.
یہ لفظ ایک ہی ہے نعبدو، یہ فعل ہے، فعل کے کبھی ٹکڑے نہیں کرتے ہوتے، تو اس کو آپ نے ایک ہی رہنے دینا ہے۔ اچھا، وا ایا کا وا الگ اور ایا کا تیری ہی، نستعین اگین نون آ گیا اور ایک فعل آ گیا، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہم اس کو اون سے، اعانت سے، عبادت سے یاد رکھ سکتے ہیں، نستعین یہ انہی روٹ لیٹر سے بنا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس والی پھر ہماری چونکہ اب اس میں دو پورشن ہے اس والی آیت میں بھی، ایک ایا کا نعبدو اور ایک وایا کا نستعین، تو دو پورشن کی وجہ سے عادتیں بھی دو نکلیں گی۔ پہلے والے پورشن ایا کا نعبدو سے عادت بنے گی ہر کام میں کیا ہو، نیت عبادت کی ہو، کیونکہ عبادت کی بات کی ہے نا، تو پھر عبادت والی ہی آیت لیں گے، تو ہم کہیں گے کہ ہر کام میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ عبادت کی جائے۔ اور پھر جس کا جو دوسرا پورشن ہوگا اس سے ہم کیا عادت نکالیں گے کہ ہر کام میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ظاہر ہے ایا کا نستعین ہے نا، تو اس سے اسی سے ملتی جلتی عادت بنے گی نا، تو آپ نے اس کو اس سے یاد رکھ لینا ہے کہ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگی جائے۔ آگے آ گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اب اہدنا جو ہے نا یہ دو ٹکڑے ہیں، کیسے؟ اہدی الگ فعل ہے، اہدی اہدی یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے فعل امر ہے، اور نا ضمیر ہے، ہمیں اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط الف لام لگا ہوا ہے اس میں، راستے کی، مستقیم سیدھے، ٹھیک ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور پھر اس سے ظاہر ہے کون سی عادت پتہ چلی، وہ ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ہدایت کے لفظ سے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے، یہ بھی آ سکتا ہے سوال، ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آگے آ گیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اس میں دیکھیں صراط ہم پڑھ چکے، الذین ان لوگوں کا، ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے الذی، لیکن بہرحال اس کو فی الحال آپ الذین ان لوگوں کا، انعمتا، انعمتا جیسے فعال تھا، اب آپ فعال پڑھ چکے ہیں تھوڑے بہت، تو جیسے ہم نے ماضی میں کیا تھا فعلا فعلو فعلتا، تو وہاں سے آپ یاد رکھیں گے انعمتا تو نے انعام کیا، یہ ماضی کا ہے، کس پر؟ علیہم، اب اللہ آپ کو پتہ ہے حرف ہے، اللہ اور ہم ان پر، اللہ اور ہم ان سب پر، ٹھیک ہے، جن سب پر یعنی تو نے انعام کیا ان کا ہمیں راستہ دکھا۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انعام اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ کیا، آپ کو یہ چار بھی نام یاد رکھنے ہیں اور ان کی ترتیب بھی یاد رکھنی ہے، وہ کیا ہے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنا انعام کیا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، پہ ان کی ترتیب بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس سے پھر ہماری عادت کون سی نکلی، جب ظاہر ہم اچھے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر عادت بھی وہی ہوگی کہ ہم ہمیشہ اپنے اچھے رول ماڈل بنائیں، انہی کے رستوں پہ چلیں، اس سے ہماری یہ عادت نمبر 11 ہو گئی۔ اور آگے آ گیا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا ان پر، غیر نہ یا سوائے بھی لکھ سکتے، نہ المغضوب، ٹھیک ہے، یہ ہے غضب کیا گیا، المغضوب جیسے مظلوم ہوتا ہے ایسے مغضوب، تو اس کا یعنی کہ نہ کہ غضب کیا گیا علیہم، اگین وہی آ گیا ان سب پر، کہ نہ کہ ان کا راستہ جن پہ غضب کیا گیا، اور دوسری کیا بات، ولا اور نہیں، اس کے بھی دو ٹکڑے، وا اور لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ بھی حرف ہے، وا بھی حرف ہے، الضالین جو گمراہ ہوئے، یہ جمع ہے اور اسم ہے، جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اس والے پورشن میں جو مین چیز تھی، ایک تو یہ جمع یاد کر لیں، دالین کس کی جمع ہے، دالن یا دالن کی ہوگی، کیونکہ یہ یا نون والی جمع ہے نا، واو نون والی نہیں ہے، لہٰذا اس کی واحد میں پیش نہیں آ سکتا، لیکن یہ ویسے بتایا ہوا ہے کہ دونوں صورتوں میں بن سکتی ہے جمع، اگر دالن ہوتا تو دالون ہونا تھا، اگر دالن یا دالن ہو تو دالین ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اس میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مغضوب اور دالین کا فرق بھی آ سکتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ مغضوب وہ ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہوتے ہیں لیکن، یعنی کہ ان کو علم تو ہوتا ہے پر وہ عمل نہیں کرتے، سب کچھ انہیں پتا ہوتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ اور ضالین کون ہوتے ہیں؟ گمراہ، کہ جن کو پتا بھی نہیں ہوتا اور وہ صحیح بات کو جاننا بھی نہیں چاہتے، کوشش بھی نہیں کرتے، بس ایسے ہی غلط ملط عمل کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کا مین فرق ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اللہ سے ہم نے یہی دعا کرنی ہے کہ نہ ہمیں وہ مغضوب میں شامل کرے اور نہ ہی ضالین میں۔ تو اس کے لیے پھر ہماری عادت نمبر 12 کیا ہو جائے گی کہ برے رول ماڈل ہمیں نہیں بنانے بلکہ ان سے دور بھاگنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ کی پیروی میں آئیں اور ایسے لوگوں میں نہ شامل ہوں۔ چلیں جی، الحمدللہ سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو گئی، یہ ہم نے ایک حدیث بڑی پیاری سی پڑھی تھی، پر اب تو ٹائم نہیں ہے،
اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کا خلاصہ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ ہے سیدھے راستے کی دعا۔ اس کو یاد کر لیں، وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ اصل میں اس کی ہے، جس کا میننگ بنتا ہے کہ سیدھے راستے کی دعا کی جا رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں اور چیز ہوتی ہے جو آپ کی ورک بک میں سوال تھا کہ مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے، وہ البتہ دوسری والی، اس سے پچھلی والی آئی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اگر خلاصہ کوئی پوچھتا ہے تو وہ یہ والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ 6 ہیں عادتیں، 12 اکٹھی کر دی ہیں ایک پیج پہ۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو نا اس کا اسکرین شاٹ بھیج دوں گی گروپ میں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ سارے ایک ہی صفحے پہ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم آگے چلتے ہیں، اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں اذان تھی، اس کے بعد ہاں سورہ فاتحہ کے بعد آگے اذان۔ اذان کا یہ یاد رکھیں، 1 لائن آنسر کی اذان کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان ہے۔ تو اس کے ورڈز کو دیکھتے ہیں، یہ بہت ویسے آسان ہے، ہم اس کو جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد کا جس طرح اعوذ تھا ویسے ہی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، لا نہیں، الہ معبود، الا اللہ، اللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے، ان بھی حرف ہے، اس میں آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اشہد جو ہے فعل ہے، الہ جو ہے وہ اسم ہے، اور اللہ بھی اسم ہے۔ اشہد آگے آ گیا، انا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس میں دیکھیں ان اور انا، یہ ہم نے ایک ٹیبل بھی پڑھا تھا جس میں 4 طرح کے لفظ تھے الف نون سے، یعنی کہ حمزہ اور نون کی کنسٹرکشن سے۔ ایک تھا ان اور انا، یہ دونوں یہاں استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے، کہ، اور یہ دونوں حرف ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ان پڑھا تھا، ان کو انشاءاللہ سے یاد رکھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، وہ بھی حرف ہے۔ ایک ہم نے انا پڑھا تھا، ان اللہ مع الصابرین، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور وہ بھی حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ آگے ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ حی علی جو ہے اس کا مطلب، ویسے حیا کا مطلب ہے کم، آؤ، اعلی ہم نے پڑھا ہے حرف پر، آؤ پر، لیکن با محاورہ جب اسے ہم کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آؤ طرف، ٹھیک ہے۔ ویسے اللہ کا مطلب طرف نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو ہم اس طرح اذان کے کانٹیکس میں یوز کرتے ہیں تو پھر آؤ طرف، کس کے؟ الصلاۃ، نماز کے۔ اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور اس کے آگے گولتا بھی ہے، لہٰذا یہ مونس ہے، اور اس کی جمع بھی ہم نے پڑھی تھی صلوات، ٹھیک ہے، صلوات، واو کے بعد الف اور تے۔ لیکن اس کو جب ہم اکیلا پڑھیں گے تو الصلاح، نماز کے، حی علی آؤ طرف، الفلاح، یہ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، فلاح کامیابی، تو یہ بھی اسم ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر ہے اگین اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اگین وہی آ گیا۔ اور اس میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس میں کیا مطلب ہے اللہ اکبر آخر، یعنی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے۔ تو اس میں دیکھیں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ یا نہ آؤ، یا جو مرضی کرو، تمہارے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی کبریائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو سب سے بڑا ہے اور وہ بڑا ہی رہے گا۔ اس میں یہ بات ہے۔ اور پھر ہم نے جو کلمے کے بارے میں پڑھی تھی کہ جی کلمہ پڑھنا چاہیے اور موت سے پہلے، اور ساری وہ چیزیں اب آپ کو یاد ہوں گی انشاءاللہ، بڑی ڈیٹیل سے ہم نے کلاسز کی ہیں، تو یہ تو صرف اس کی ریویژن ہے اور سمری ہے۔ اچھا، آگے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اذان پڑھتے ہیں فجر کی اذان میں، یہ ایک سینٹینس اسپیشل اس میں ہوتا ہے، 2 دفعہ یہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ الصلاۃ ہم پڑھ چکے، خیر بہتر کہتے ہیں خیر کو، من النوم نیند سے، ٹھیک ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، 2 دفعہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور آگے پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اذان سن لیتے ہیں اور مسجد میں چلے جاتے ہیں نماز کے لیے، جماعت کے لیے مرد لوگ، تو اس کے بعد اقامت وہاں پہ کہلائی جاتی ہے۔ اور اقامت کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اصل میں اب جو آ چکے ہیں نماز، ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اب چلو نماز شروع ہو گئی ہے، کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ اب شروع کر دو نماز، ڈن۔ اور اس میں ایک یہ بات بھی بڑی پیاری کسی نے کہی تھی کہ اذان تو سمجھے ہم لوگوں کو بلانا ہے مسجد کی طرف کہ سارے کام چھوڑ کے اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے آ جاؤ فوراً لبیک کہتے ہوئے، اور اب اگر آ گئے ہو، آ گئے بیٹھ گئے، تو اب اپنے دماغ کو بھی حاضر کر لو، یعنی کہ فزیکلی تو آ گئے ہو، اب مینٹلی بھی آ جاؤ، اور سارا کچھ کر کے تو اب بس سب کچھ چھوڑ کے اب اللہ کے آگے حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ مطلب ایک خیر اس کا مفہوم تھا۔ اقامت میں کون سے الفاظ ہیں جو اذان کے علاوہ مزید ریپیٹ کیے جاتے ہیں؟ وہ ایک یہ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ۔ اب اس میں قد البتہ، اور یہ حرف ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ حرف ہے، اور اس کا مطلب ہے البتہ، یقیناً، کنفرمڈ، آلریڈی، اس طرح۔ قامت جو ہے یہ ایک فعل ہے، یہ اگلے لیول کا فعل انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ باہر اس کو آپ یاد رکھیں قائم سے، قائم سے یاد رکھیں، کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، قامت۔ الصلاۃ ہم پڑھ چکے، اگین نماز، نماز کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے وضو کی دعائیں پڑھی تھی،
اور وضو سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے بہت چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ، صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے، اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی ہے کہ بندہ لازمی کہ، لیکن بندہ پھر بھی بھول جاتا ہے، تو بس دعا کرنی چاہیے ہمیں، بھولنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے بسم اللہ، نام کے اللہ سے، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے۔ آگے وضو کے بعد کی دعا تھی، یہ بالکل اسی طرح ہے تقریباً اذان کی طرح، صرف اس میں ایک سینٹینس مزید اس میں تھا، وہ کیا تھا؟ شروع والا تو سیم وہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ ہم پڑھ چکے پہلے۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، وحدہ الگ ہے، اور ہو ضمیر جو ہم نے ایک ہی کے لیے یعنی کہ ہم کے لیے کی تھی، وحدہ وہ اکیلا ہے، اگین یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں وحدانیت بیان کی، پہلے والے جملے میں کی، پھر دوسرے میں کی، پھر تیسری دفعہ اگین کی، لا شریک لہو، اور کوئی اس کا شریک نہیں، لا نہیں شریک یعنی کہ کوئی بھی شریک، لہو اس کا، لا جو ہے وہ حرف ہے اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، یہ ہم ٹیبل کر چکے ہیں، انشاءاللہ گرامر میں ریوائز بھی کر لیں گے، لہو اس کا یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے ہے واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اب وا رسول اور ہو، اگین ہو آ گیا، عبد کے ساتھ بھی ہو، یہ سارے ہو جو اللہ کی طرف، اس کے یعنی کہ جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس کا میننگ یعنی اللہ ہی ہے اس سے مراد۔ اور اس کو اب آپ نے یاد، اچھا اس میں بھی جو ہے نا ایڈیشنل بس یہ والا وحدہ لا شریک لہ، یہ ایک سینٹینس تھا، اور ایک عبدہ، یہ اس میں اذان میں نہیں تھا نا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے، نیچے لکھی ہو اذان کی اسٹیٹمنٹ بھی اور دعا کی بھی، اور ایک اور جگہ پہ تحیاتوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تینوں لکھی ہوں اور پوچھا ہو کہ اس میں سے وضو والی کون سی تھی، اذان والی کون سی تھی، تو بس وہ ڈفرینس بھی یاد رکھیے گا کہ کس میں کون سے ایڈیشنل ورڈز تھے۔ اچھا اس کے بعد اسی دعا کے بعد ایک اور دعا بھی وضو کے بعد جو مزید الفاظ ایڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کی بھی بہت فضیلت ہے، وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین۔ اب اس میں دیکھیں اللہم ایک ہی لفظ ہے، اگر اس کو الگ پڑھیں گے تو اجعل نہیں پڑھیں گے، اجعل نہیں، یہ انشاءاللہ جعلہ کا فعل آپ نے شروع تو کر لیا ماضی میں، جب اس کے امر پہ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اجعل کیسے بنا ہے۔ اجعلنی کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہے اجعل بنا دے، اور نی مجھے، نی مجھے، اجعلنی مجھے بنا دے، من سے، التوابین بہت توبہ کرنے والوں سے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، یہ جو اس کے واو پہ شد آ رہی ہے اس کا مطلب خوب، بہت زیادہ، اور یہ ہے بھی جمع، یعنی کہ زیادہ توبہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ آگے ہے وجعلنی، اور بنا دے مجھے، وا اور اجعلنی مجھے بنا دے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے، ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ اچھا اس سے پہلے رکوع شروع ہو گیا، اس سے پہلے اچھا وضو کے بارے میں ایک حدیث ہے بہت مشہور، وہ بھی آپ یاد کر لیجیے گا، وہ سم ٹائم آ جاتی ہے، کہ اس میں کیا تھی حدیث، وہ یہ تھی کہ جب بندہ بہت اہتمام سے وضو کرتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، یہ والی امپورٹنٹ ہے، سم ٹائم آ جاتی ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا، صحیح ہے۔ اور اس میں جو توابین کی جو شرائط تھی وہ بھی دیکھ لیجیے گا، کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ توبہ کرنے والوں اور توبہ کے بارے میں بڑی بات کی تھی کہ اس کی بھی 5 شرائط ہوتی ہیں، اس میں کیا تھا، سب سے پہلا یہ تھا کہ اس کا اعتراف کرے گناہ کا، دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، تیسرا یہ کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو، چوتھا یہ کہ اگر اس کا کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس نے لازمی اس کو پورا کرے، اور پانچواں یہ تھا کہ پھر اپنے منہ سے بھی استغفار کے الفاظ کہیں، تو اس کو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا۔ آپ لوگ بک ایک دفعہ ضرور ریڈ کر لیں، بک سے بہت اچھی تیاری ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑا شارٹ اور بڑا سمرائز کر کے چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پہنچے رکوع پہ، رکوع جب ہم نے کیا پھر قیام ہمارا ہو گیا تھا سورہ فاتحہ میں، اس کے بعد ہم رکوع پہ پہنچے، وہاں ہم پڑھتے ہیں جھکنے کے بعد سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح ہے رکوع کی تسبیح، ٹھیک ہے، یہ صرف اتنی ہے رکوع کی تسبیح، تو سبحان پاک ہے، ٹھیک ہے، سبحان ایک اسم ہے، پاک ہے، ربی میرا رب، اب ربی کے دو ٹکڑے ہیں، ایک رب اور ایک یہ، جو ہم نے ضمیر پڑھی تھی یہ، ربی میرا رب، ٹھیک ہے، العظیم عظمت والا، اور اس کے اندر ہم نے 4 پوائنٹ بتائے تھے کہ یہ آپ کو ٹپس پہ آنے چاہیے، کہ 4 چیزیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں، ایک چھوٹی سی تصویر، کیا، اللہ کی پاکی، اللہ کی ربوبیت، اور اللہ کی سے اپنائیت، اور اللہ کی عظمت، جو ربی ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اپنائیت اور ربوبیت، اور سبحان سے ہو گیا پاکی بیان کرنا، اور عظمت سے عظیم سے عظمت، تو یہ 4 آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ، تو سمیع اللہ یہ ہم سامیہ کا ٹیبل پڑھ چکے ہیں فی افعال میں، اور وہاں یہ ہم نے اگزامپل بھی دی تھی، سامیہ اس نے سنا، لیکن جب اللہ ساتھ آ گیا پیش کے ساتھ تو ہم نے کہا اللہ نے سن لیا یا اللہ نے سن لی، ٹھیک ہے۔ لیمن 2 ٹکڑے، لی حرف ہے لیے یا اس کے لیے، اور من، ویسے من کا مطلب کون پڑا تھا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ جملے کے بیچ میں اگر آئے تو اس کا مطلب جس کی
یا جس نے بھی آ سکتا ہے. تو یہاں یہ بیچ میں آیا ہے من، ورنہ تو ہم کہتے تھے نا من ہوا، وہ کون ہے، وہ مسلمان ہے. من شروع میں اگر آئے تو وہ کون سوال بن کے آتا ہے، کون بن کے. تو لمن اس کی جس نے، حمیدہ حمیدہ تعریف، اور حمیدہ اب یہاں پہ فیل ایز اے فیل آیا ہے. حمیدہ جیسے سامیہ ایسے حمیدہ، تعریف کی اس نے، اس کی، ٹھیک ہے، کس کی، اللہ کی. تو یہ ہمارا ہو گیا رکوع سے اٹھنے کے بعد. پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں، ربنا ولک الحمد. ربنا، ربنا اے ہمارے رب. یہاں پہ بھی ایک ہم نے بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ، کہ جو ہم نے ضمائر کے ٹیبل پڑھے تھے گرامر میں، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، وہ تھا ربنا، اس میں با کے اوپر پیش تھی، اس کا مطلب تھا ہمارا رب. لیکن یہ جو ربنا ہے یہ با پہ زبر ہے، اور اس کا مطلب یہ دعاؤں میں آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب. اس میں آپ نے لفظ اے کا ترجمہ ضرور بیچ میں ڈالنا ہے، جیسے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ڈائریکٹ پکار رہے ہیں. تو ربنا اے ہمارے رب، ولکا، اب یہ تین ٹکڑے ہیں، وا الگ جس کا مطلب ہے اور، لا الگ حرف ہے لیے، اور کا ضمیر اسم تیرے لیے، اور تیرے ہی لیے. الحمد، اب یہاں پہ حمد ایسے اسم آیا ہے، الحمد کہ ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کا شکر اے اللہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے. اس کے بعد پھر ہم نے رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک ایڈیشنل دعا پڑھی تھی. وہ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یہ بہت اچھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے مزید الفاظ، یعنی اللہ کا مزید شکر ادا کرتے تھے. کیسے؟ مل السماواتی، مل کہتے ہیں بھرنے کو، کہ آسمان، اور سماوات سما کی جمع، آسمان کی جمع، کہ آسمانوں کو بھرنے کے برابر، ومل الارضی، اور زمین کو بھرنے کے برابر، ومل ما، اور بھر کر ما جو. ماں کا ہم نے، اچھا ماں کے مطلب ہم نے تین پڑھے ہیں، ماں نہیں، ماں کیا، اور ماں جو. یہاں پہ وہ جملے کے بیچ میں آیا ہے تو جو والا میننگ دے رہا ہے. ومل اور بھر کر ماں جو، بینہما، بین کہتے ہیں درمیان کو، ہما ان دونوں کے، کن دونوں کے، آسمان اور زمین کے. ہما جو ہے نا یہ ہما اور ہم، یہ وہاں سے بنا ہے، یہ یعنی کہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. بینہما ان دونوں کے لیے، ومل اور بھر کر ماں جو، شیتا، شیتا جو تو چاہے، جیسے انمتا ایسے شیتا جو تو چاہے، من سے، شیئن چیز، بعد اس کے بعد، یعنی کہ اور بھر کر تمام چیزوں کے، جو تو چاہے ان سب کے بعد، یعنی آسمانوں کو بھی بھر دیا، زمینوں کو بھر دیا، ان دونوں کے جو درمیان ہے اس کو بھی بھر دیا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تو جو چاہے اس کو بھی بھر لے، اتنا تیرا شکر. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ سب لوگ یاد کر لیں. اچھا، اس کے بعد ہم سجدے کی تسبیح پہ آگے تھے. ہم نے رکوع کر لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعا پڑھ لی، پھر ہم سجدے میں چلے گئے. اللہ کے سب سے کلوزسٹ فارم میں اللہ کے سجدے میں انسان ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہم نے اگین کیا تسبیح پڑھی، سبحان ربی العالی. تو سبحان وہی پاک ہے، ربی میرا رب، اگین وہی والا آ گیا، العالی سب سے بلند. یعنی کہ جو ہم نے رکوع میں پڑھا وہی سیم ہے، صرف اس میں وہاں عظیم تھا، یہاں العالی ہے. تو بس اس کا لفظ کا، اس میں بھی 4 پوائنٹ نکلیں گے. کون کون سے؟ سبحان سے نکلے گا اس کی پاکی، ربی سے نکلے گا ربوبیت اور اپنائیت، اور اعلیٰ سے نکلے گا اس کی عظمت. تو 4 چیزیں، پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور بلندی، سوری اعلیٰ سے بلندی. تو یہ 4 چیزیں آپ نے سجدے میں یاد رکھنی ہے. مطلب شروع والی تو 3 سیم ہے، صرف آخری والی فرق ہے، وہاں عظمت تھی، یہاں پہ بلندی تھی، باقی تینوں سیم ہے. تو یہ ہو گئی. اس کے بعد ہم بیٹھ گئے تھے نماز کا قیام مکمل کر کے، ہم پھر اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں تشہد. اس لفظ کا ہوتا ہے تشہد، تشہد نہیں بولتے، تشہد. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم سب سے پہلے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یعنی کہ یہ بھی دیکھیں جمع ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے، کیونکہ ان کے اینڈ پہ الف تا آ رہی ہے نا، تو یہ آپ کو شکلیں نظر آ رہی ہیں. تو یہاں ہم نے 3 طرح کی عبادتوں کی بات کی. ہم نے کہا التحیات تمام قولی عبادتیں، یعنی جو ہم منہ سے کرتے ہیں، بولتے ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں. یہاں صلوات کا مطلب ہم لیں گے فزیکل اپنی عبادتیں ساری، ٹھیک ہے، بدنی عبادتیں. اور والطیبات یعنی ہماری تمام مالی عبادتیں. یہ ال جو آ رہا ہے نا، اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمام کی بات ہو رہی ہے. ہم نے کہا تھا الف لام کا ایک مطلب خاص کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ایک مطلب تمام کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے الحمد میں ہم نے کہا تھا تمام تعریفیں اور شکر. تو اس طرح التحیات تمام قولی عبادتیں، بس الصلوات تمام بدنی عبادتیں، الطیبات تمام مالی عبادتیں. تو 3 طرح کی عبادتوں کا ذکر ہو گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے ہی لیے ہیں، قولی، بدنی اور مالی عبادتیں. اس کے بعد 3 ہم نے دعاؤں کی بات کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. وہ کیا تھی؟ السلام علیکہ، اور سلام ہو علیکہ، آپ پر. علی جو ہو گیا حرف ہو گیا، کا ضمیر ہو گئی، علیکہ، اور سلام ہو آپ پر. ایھا النبی، ایھا بھی ایک ہی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کسی کو یا کر کے پکارتے ہیں نا، ایسے ایھا کر کے بھی پکار سکتے ہیں.
تو ایھا کا مطلب بھی اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ورحمت اللہ، اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکت ہو اس کی. اب اینڈ پہ ہو آیا، ہو کس کی؟ اللہ کی برکت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہو آپ پر اور سلامتی ہو. یعنی یہاں پہ ہم نے تین اللہ سے دعائیں مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سلامتی، رحمت اور برکت. اس کو یاد رکھیے گا. آگے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، السلام علینا، اور سلام ہو ہم پر، وعلی، اور پر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر، الصالحین، جو نیک ہیں. یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اور صالحین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. تو اس میں دیکھا ہم نے یہ بڑی پیاری بات کی تھی نا کہ ہم اگر صالح بن جائیں تو سمجھے ہم بھی ہر مسلمان کی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب صالحین کے لیے مانگی جا رہی ہے. تو اس سے پھر ہمیں یہ تھا آگے. اچھا، جب ہم اتحیاتوں کے تو یہ ہو گیا، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تشہد میں، دوبارہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور وہ وہی الفاظ ہیں جو ہم نے اذان میں بھی پڑھے تھے اور وضو میں پڑھے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اچھا، عبد سے ہم نے جو بات نکالی تھی کہ وہ یہ شرک کی نفی کرتی ہے نا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جس طرح باقی قوموں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا مطلب بیٹا یا بہت زیادہ چڑھا دیا تھا، بہت زیادہ شرک کی طرف چلے گئے تھے، تو اس سے اللہ نے منع کیا. آگے پھر اس کے بعد جب ہماری تشہد پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم درود پڑھتے ہیں. اور درود کا مطلب ہم نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے، چونکہ ہم ان کو اور کچھ بھی نہیں دے سکتے، ان کی قربانیاں اور ان کی محنتوں کا صلہ، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے. اور یہ بہت بیسٹ دعا ہے جو کہ انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. اور یہ کیا الفاظ تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اس میں دیکھیں سلی پہ ایک ہم نے بات کی تھی کہ سلی جو ہے ویسے مطلب اس کا ہوتا ہے یہ فعل ہے، نماز پڑھ، اس کا مطلب ہے نماز پڑھ. لیکن جب یہ آتا ہے نا اللہ کے ساتھ، سلی علی، تو پھر اس کا مطلب ہو جاتا ہے رحمت بھیج. ٹھیک ہے، پھر اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے اللہ کی وجہ سے. ویسے اگر ہم پڑھیں جیسے سورہ کوثر میں پڑھتے ہیں فصلی لربک، تو وہاں فصلی کے بعد لی آتا ہے، تو وہاں اس کا مطلب نماز پڑھیے ہی ہوتا ہے. تو یہاں بس آپ نے یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کی ہوئی ہے. اس کے بعد ہے کما صلیتا، جیسے. کما ایک ہی لفظ ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے. اس کا مطلب ہے جیسے. صلیتا، صلیتا یہ بھی فعل ہے، جیسے رحمت بھیجی تو نے، علی پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور پر، آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. اچھا، آل کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ یہ جو ورڈ ہے آل، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی والے بھی شامل ہیں اور ان کے فالوورز بھی شامل ہیں، جیسے کہ ہم سب لوگ. لیکن ایک لفظ ہوتا ہے اہل، الف ہے اور لام، وہ ہوتا ہے اہل و عیال، وہ صرف فیملی والوں کے لیے ہوتا ہے. آل کے اندر فیملی بھی آ جاتی ہے اور فالوورز بھی آ جاتے ہیں، اس کو بھی یاد رکھیے گا. آگے تھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آپ نے بھیجی رحمت، اس طرح ہمارے نبی پر بھیجی. تو اس کے بعد ہے انا کا حمید مجید. انا کا دو ٹکڑے، انا یہ وہی انا آ گیا بے شک والا، بے شک تو کا، تو بے شک تو حمید تعریف کے قابل، اور مجید، مجید یعنی کہ بہت ہی بزرگی والا ہے، بہت ہائی میجسٹی. اس کے بعد اگین وہی سیم ورڈ ہے، صرف اسلی کی جگہ بارک آ جاتا ہے اور سلیتا کی جگہ بارک آ جاتا ہے. باقی سارے وہی الفاظ ہیں، اس لیے ہم اس کو بس دیکھ لیتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے برکت عطا فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. بارک میں ہم نے کہا تھا کہ ویسے تو رحمت بھیج میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن بارک کا اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ذکر کیا، وہ اسی لیے کہ بارک میں مزید چیز یہ آ جاتی ہے کہ ایک تو تین چیزیں ہو جاتی ہیں نا، ایک تو تجھے خیر ملے اور خیر بھی ہمیشہ کے لیے ملے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے. تو یہ تین میننگ آ جاتے ہیں برکت میں، تو اس کو بھی یاد رکھے گا. اس کے بعد پھر ہم نے نماز ہماری مکمل ہو جاتی ہے، پھر ہم نماز کے اینڈ پہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھی تھی. ربنا، اگین وہی دیکھیں ربنا آ گیا زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوگا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اے ہمارے رب. آتی نا، آتی الگ ہے اور نہ الگ ہے. آتی ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے دے، تو دے. نہ ہمیں، تو دے ہمیں، پھر دنیا، دنیا میں، حسنا بھلائی، وفل آخراتی اور آخرت میں، حسنا بھلائی. واقعنا، اب یہ واقعنا چھوٹا سا لفظ ہے، اس کے تین ٹکڑے ہیں. وا الگ جس کا مطلب ہے اور، کی الگ، کی قاف قاف زیر کی، اس کا یہ ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے تو بچا. واقعی اور تو بچا، نہ ہمیں، اور تو نہ، اور تو بچا ہمیں کس سے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے، یہ دعا بڑی پیاری جامع دعا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے.
اس کو یاد کر لیں. اچھا اس میں ہم نے جو بات کی تھی، ایک یہ کی تھی کہ دنیا جو ہے یہ مونس ہے، اور کس کی مونس ہے؟ ادنا کی. ادنا مطلب بہت ہی حقیر اور نکمی چیز، یا بہت ہی قریب آنے والی، جلد آنے والی، وہ اس کی مونس ہے دنیا. اور دنیا کو اب یاد رکھیے گا یہ واحد بھی ہے اور مونس بھی ہے. یہ آپ کو جب آڈ ون آؤٹ والے سوال ڈھونڈنے ہوں گے نا تو وہاں کام آئے گی یہ والی بات. حسنا دکھنے میں بھی مونس لگ رہا ہے، ویسے بھی مونس ہے. آخرہ، آخرہ بھی مونس ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی اپوزٹ ہوتی ہے آخرہ، یہ بھی مونس ہے، واحد ہے. آگے دیکھیں عذاب. عذاب جو ہے نا اس میں آیا ہوا یہ مذکر ہے، اس کو نوٹ کر لیں، یہ آڈ ون آؤٹ میں ایک آپ کے ہوم ورک میں بھی سوال تھا. اچھا النار، یہ بھی ظاہر اس میں اور مونس ہے، ٹھیک ہے. النار مونس ہے اور واحد ہے، تو آپ اس میں بھی یاد رکھیے گا دنیا بھی اور نار بھی. حالانکہ اس میں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی مونس کی، لیکن پھر بھی یہ مونس ہے. اس کے بعد ہم نے نماز ختم کر لی تھی، اور نماز کے بعد یہ بڑی پیاری دعا تھی، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی تھی. وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے یہ، جن کا ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی تھی؟ کوئی بتانا معاذ چاہے؟ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل. جبل. بالکل صحیح کہا. حضرت معاذ بن جبل کو ہاتھ پکڑا، پھر ان کو کہا، قسم کھائی، پھر کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر یہ دعا سکھائی. تو اس کی اتنی اہمیت ہے اس وجہ سے، اور اس کو سب پڑھا کریں نماز کے بعد. یہ کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اچھا اے اللہ، اللہم ایک ہی لفظ ہے، ٹکڑے نہیں کرنے. اے اللہ آئنی، اب اس میں بھی دو ٹکڑے، آئن اور نی، یعنی مدد کر تو میری، نی میری، اور آئن مدد کر. اعلیٰ پر، ذکری کا اپنے ذکر کرنے پر یا اپنی یاد کرنے پر، یعنی پر کو ہاں کر سکتے ہیں، تیری یاد کرنے پر، با شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، با حسن عبادت کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یعنی تین چیزوں میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اس میں کافی کچھ کور ہو جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کا شکر کرنے، اور اللہ کی اچھی عبادت کرنے پر. یعنی کہ جب ہم نیکسٹ نماز پڑھیں تو ہماری وہ اچھی نماز ہو، اس سے بہترین ہو. دوسرا یہ بھی کہ جب ہم باہر جائیں تو ہم نماز میں سے باہر جا کے یہ نہ ہو کہ ہم مسلمان اور طرح کے ہو جائیں، جیسے ہم نماز میں اچھے بچے بنے ہوئے تھے ہم ویسے ہی بنے رہیں. تو یہ تھی. اور آخر میں پھر ہم نے پڑھی تھی آخری لیسن میں سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ اگر اس کو کوئی سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ پڑھے تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ خالص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے. کل بھی ایک فعل ہے، کل کہہ دیجئے. ہوا ہم نے پڑھی تھی ضمیر شروع میں ہی، پہلا لفظ ہی ہم نے ہوا کا پڑھا تھا اس QC1 میں. ہوا وہ، ٹھیک ہے. یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو کہے کل ہوا، کہہ دیجئے وہ کون؟ اللہ احد، ایک ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. الصمد بے نیاز. بے نیاز کی ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ کسے کہتے ہیں بے نیاز؟ کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو. یہ اس کی ہم نے رکھی تھی اس کی میننگ. اور لم یلد ولم یولد، لم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لم ہوتا ہے نفی کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے 4 لفظ پڑھے تھے نفی کے لیے، لا نفی، لا نہیں، ما نہیں، لم نہیں، اور لن نہیں، 4 لفظ تھے. تو اس میں دیکھیں لم تھا ڈیڈ ناٹ، اور لن تھا ول ناٹ. یہ تھوڑا سا ڈفرنس تھا. تو لم کا مطلب نہیں. یلد ایک مضارع کا فعل ہے جس کا مطلب ہے کہ اس نے جنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جنتا ہے. تو ہم اس کا مطلب کریں گے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد. یولد اصل میں پیسیوائز ہے یلد کا پیسیوائز ہے یولد، اس کا اشارہ سے الٹا ہو جاتا ہے یولد. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. اس طرح کا اس کا میننگ ہو جاتا ہے. ولم، اور نہیں، یکن، یعنی کہ اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر. یہ ہم کف کہتے ہیں نا، کف دیکھو، 2 خاندانوں کے کف دیکھو رشتہ کرنے کے لیے، وہ کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں. آہد، یہاں پہ آہد کا مطلب کوئی لیا تھا، پہلے آہد کا مطلب واحد لیا تھا، یہاں مطلب لیا تھا کوئی، اور دونوں اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ لفظ ہوتا ہی اللہ کے لیے استعمال. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کا ہم پلہ یا ہمسر. اور اس میں ہم نے جو پوائنٹ نوٹ کرنا تھا وہ کیا تھا کہ سورہ اخلاص کا خلاصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے. 4 ہم نے پوائنٹس بتائے تھے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اور اختیارات میں، کیونکہ ان کے اندر تقریباً ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، یعنی وہ اس کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ساری صفات، ہر طرح کی تعریف اسی کی ہے. حقوق ہے کہ ہم جو بھی ہو سب سے بڑھ کے حق اللہ کا ہے، اسی کو سجدہ، اسی کی عبادت، اسی کا سب کچھ کرنا ہے. اور آگے تمام اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو یہ ہمارے یعنی کہ فیصلے بھی اسی کے چلیں گے اور سارا کچھ اسی کا ہوگا. تو الحمدللہ جی ہمارا قرآن سیشن ٹائم پہ الحمدللہ پورا ہو گیا جی. السلام علیکم. یہ ہم کوئز اورینٹیشن ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کا کوئز ہے منڈے کو انشاءاللہ. کل تو خیر گرامر پارٹ کی ریویژن کریں گے، آج ہماری قرآن پارٹ کی الحمدللہ مکمل ہو گئی. تو لیکن یہ کوئز کے متعلق کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس، اکثر اسٹوڈنٹ ہمارے نئے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا، تو ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوگا.
اچھا، سب سے پہلے تو یاد رکھیں اپنے بیچ نمبر، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، بیچ نمبر 737، اور ٹیچر کا نام بھی لکھا ہوا ہے آپ کی، لبنہ عارف۔ اور یہ ہم مڈ یعنی کہ اس کا کوئز دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا وہ ہے پلانر، اس کو تھوڑی سی چینجنگ شروع میں جو دکھایا تھا اس میں تھوڑا سا ٹائم اب چینج کیا جا رہا ہے، وہ نماز کی وجہ سے ٹائم بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئز کے بعد ہم اپنا ٹائم مزید ہمیں اسی طرح 4:10 پہ یا 4 بجے تک آنا پڑے، کیونکہ مغرب بہت پیچھے آئی جا رہی ہے نا، تو وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نماز کا۔ تو اس کو کر لیں گے ڈسکس انشاءاللہ۔ فی الحال دیکھیں یہاں تک ہم پہنچ گئے، یہ آج 23 ہے، یہ ہم دیکھیں ریویژن کر رہے ہیں، کل 24 کو بھی ہم ریویژن کریں گے، اور 28 کو انشاءاللہ ہمارا یہ مڈ کوئز ہے۔ آگے دیکھیں اگلا شیڈیول سارا پڑا ہوا ہے کہ ہمارے اگلے لیسن انشاءاللہ ہو کے، اور ہمارا جو دیکھیں 4 یا 5 دسمبر کو ہونا ہے اس کی ریویژن، اور 11 دسمبر کو آپ کا فائنل کوئز، اس کو نوٹ کر لیں، یہ بھی بدھ ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 4-5 والے ویک میں ریویژن ہوگی، اور اس سے بالکل اگلے ویک پورا ہفتہ دیا جائے گا آپ کو، 11 دسمبر کو آپ کا کوئز ہوگا۔ اور جو دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، ویسے میں نے مڈ کے لیے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ ورک بک سبمٹ کرائیں آدھی آدھی، لیکن ابھی کچھ لوگوں نے نہیں کی، اور کچھ لوگوں کو سمجھ ہی بڑی لیٹ آئی ورک بک ہوتا کیا ہے، لہٰذا پھر اس کو میں نے چھوڑا ہے فی الحال، یہ کہ فل ورک بک جو ہے آپ کی کمپلیٹ، وہ آپ 1 یا 2 دسمبر کو مجھے لازمی سبمٹ کرائیں گے، ادروائز پھر آپ کے تھوڑے تھوڑے نمبر کٹیں گے اگر آپ لیٹ کرائیں گے تو، اس لیے آپ ساتھ ساتھ کام شروع کر لیں۔ فی الحال مڈ کوئز دیں پرسوں منڈے کو، اس کے بعد اگین آپ 1 ہفتہ لگائیں، اپنی ساری یہ ورک بک مکمل کریں جلدی سے پچھلی، اور پھر مجھے اوکے کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو کام ہے ساتھ ساتھ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کریں گے کوئی مشکل نہیں ہوگی، ادروائز دیکھیں بہت پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو ٹیچر جو جن کے نمبر آپ کو دیے ہوئے ہیں ان بیچاروں پہ بھی رحم کریں نا، اب آپ پوری بک مکمل کر کے اس کو بھیجیں گے تو وہ تو نہیں دیکھے گی کبھی بھی، وہ بھی تو ظاہر ہماری طرح گھریلو خواتین ہی ہیں، تو وہ پھر کیسے دیکھیں گے؟ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر میں نہیں کروں گی یہ والا کام تو کیا فرق پڑے گا، تو دیکھیں اگر آپ ہوم ورک سارے یہ جو گوگل فارم پہ آتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کے اینڈ پہ رزلٹ میں شامل ہونے ہیں، 15% نمبر اس کے ہیں۔ جو ورک بک آپ کریں گے جس کو آپ لکھ کے کریں گے، اسے کہتے ہیں ورک بک، اس کے بھی 15% نمبر آپ کے ایڈ ہونے ہیں اینڈ پہ۔ اور یہ جو کل مڈ کوئز ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا 30% مارکس اس کے شامل ہونے ہیں، اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو مت چھوڑیے گا، چاہے آپ کا پچھلا کوئی کام رہتا بھی ہے نا، میں آپ کو اگین کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پچھلا کام رہتا بھی ہے نا، تو اس کو فی الحال آپ، میں آپ کو چلو تھوڑی دے دیتی ہوں کنسیشن، آپ مڈ کوئز لازمی اٹمپٹ کریں، باقی پھر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد فائنل کوئز آپ کا 40% مارکس ہوں گے، اور یہ سارا کچھ مل کے پھر آپ کے 100% مارکس بنتے ہیں، اور اس میں سے بھی پھر جو 90% اور ابو نمبر لے گا اس کو ملے گا سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس، سب سے اچھا گرین والا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے 70% سے لے کے 89% تک نمبر آتے ہیں، یعنی 70 سے اوپر اور 89 تک، تو اس کو ملے گا سرٹیفکیٹ آف میرٹ، ٹھیک ہے؟ وہ ہوتا ہے آئی تھنک کس کلر کا ہوتا ہے، بلو ریڈ، کس کو ملا ہے میرٹ کا اس کو یاد ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن، جن کے 50% سے ابو نمبر ہوتے ہیں 69 تک، یعنی لیس دین 70 اور ابو دین 50، ان کو ملتا ہے کمپلیشن کا، یعنی کمپلیٹ تو ان کا ہو جاتا ہے، اور لیکن یہ کہ امپروومنٹ کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ ریپیٹ تو لازمی کریں۔ اچھا، اگر پھر جو آپ کچھ بھی نہیں کرتے، تھوڑا بہت 1-2 کام جنہوں نے کیے ہوں گے، اور ان کے اگر 30% سے نمبر زیادہ بن جائیں گے، 30 سے اوپر، تو مل تو ان کو بھی جائے گا سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن، تاکہ انہوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیے، لیکن بہرحال ان کو QC1 دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ بات۔ اس لیے اب آپ کا فی الحال کل فوکس ہونا چاہیے اس بات پہ، مڈ کوئز پہ، یہ آپ نے نہیں چھوڑنا، ادروائز آپ کی جو ہے نا ساری وہ ختم ہو جائے گی، بالکل اچھا رزلٹ نہیں آئے گا۔ تو مڈ کوئز آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے 90% نمبر آئیں، یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ ایکسیلنس والا جو آپ نے انشاءاللہ سب کی کوشش ہونی چاہیے گرین والا لینے کی، ٹھیک ہے؟ 90+ آپ کے نمبر آئیں گے تو پھر آپ آگے ٹیچر بننے کے لیے بھی آسانی ہے، ویسے بھی ظاہر ہے آپ کو جیسے اسکول کی پڑھائیوں میں آپ کو دل کرتا ہے نا کہ آپ کے اچھے اچھے نمبر آئیں، سب کچھ اچھا ہو، تو پھر اس پڑھائی میں بھی تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ مڈ کوئز انشاءاللہ آپ کا 28 اکتوبر پیر والے دن ہم نے ٹائم رکھا ہے، اس دفعہ تھوڑا سا لیٹ، کیونکہ کچھ خواتین کہتی تھیں کہ وہ ٹیوشنز وغیرہ بچے پڑھنے آتے ہیں، کچھ کے گھر میں کوئی اور پرابلمس، تو یہ کہ آرام سے مغرب شغرب پڑھ کے بیٹھ کے تسلی سے آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اچھا، 2 گھنٹے کے لیے اس دن کلاس نہیں ہوگی، بس 2 گھنٹے کے لیے وہ لنک آئے گا، جیسے ہوم ورک کا لنک آتا ہے نا آپ کے پاس، تو وہ آئے گا اور آپ اسے کر لیں گے جیسے ہوم ورک کرتے ہیں، پر کرنا انہیں 2 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ ہوم ورک تو آپ لٹکا دیتے ہیں نا کہ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ ٹوٹل نمبر ہوں گے اس کے 60، ابھی تو آپ کے 30 نمبر کے ہوم ورک ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا اس سے لمبا ہوگا، 60 نمبر ہوں گے ٹوٹل، لیکن سوال اس میں 48 ہوں گے۔ اب یہ کئی لوگ جیسے پچھلے بار پوچھ رہے تھے ہوم ورک میں بھی، نمبر تو 30 ہیں، سوال 28 ہیں، تو آپ دیکھیں نا کوئی سوال ایسے ہیں جن کے اندر 2 آپشنز کلک کرنی تھی، یا ٹیبلز کی طرح کے تھے، تو اسی طرح اس میں بھی کوئی ٹیبلز وغیرہ ہوں گے، سوال 48 ہوں گے، لیکن
اس کے جو آپشنز ہوں گے وہ ٹوٹل 60 ہی بنیں گے. تو آپ کو 60 نمبر کا ہے جس میں سے 30 لینا مسٹ ہے. ٹھیک ہے, ادروائز پھر آپ کو سارے پاس نہیں شمار ہوتے. اچھا, مڈ کوئز کا جو ٹائم ہے ویسے تو 45 منٹ میں آرام سے ہو جاتا ہے, 45-50 منٹ میں, لیکن پھر بھی آپ کو 2 گھنٹے دیے جا رہے ہیں. آرام سے تسلی سے کریں, جلد بازی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آگے یہ کہ ڈیٹ تو بتا چکی اگین 28 اکتوبر. اچھا, اپنا نام اور نمبر, واٹس ایپ نمبر صحیح لکھا کریں. ابھی بھی کچھ لوگ ابھی بھی اپنا نام پورا ہی نہیں لکھتے. جیسے سمپل اس دن کسی نے لکھا ہوا تھا سائمہ, اب اتنی ساری سائمہ ہے ہمارے ساتھ, تو میں پھر پریشان, یہ کون سی سائمہ ہے. اسی طرح کوئی اور مسئلہ, تو آپ لوگ پلیز اپنا نام پورا لکھا کریں. اچھا, اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کر لیں کہ اچھا, اس میں دیکھیں اپنا انٹرنیٹ کنیکشن وغیرہ چیک کر لیجیے گا, موبائل چارج کر لیجیے گا, لیپ ٹاپ جو بھی, کیونکہ اکثر پھر کئی لوگ کہتے ہیں جی موبائل چارج نہیں تھا, بند ہو گیا, یا اس طرح کے ایشوز, تو نیٹ شیٹ چیک کر لیں. اچھا, موبائل فون کی جو سیٹنگز ہیں اس کو لینڈسکیپ کرنا آنا چاہیے. جیسے وہ بہت سے سوال ہوتے ہیں نا ٹیبلز کی طرح کے, آپ کو سائڈ پہ آپشنز نظر نہیں آ رہی تھی, ہوم ورک میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے چکر, تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا سائڈ پہ ہلا جلا کے کہ تھوڑا سا اس طرف کرنا ہوتا ہے انگلی سے, یا موبائل کی ڈائریکشن چینج کریں تو لینڈسکیپ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور بات کہ جب آپ یہ کریں گے, ابھی بھی ویسے میں کہتی ہوں کہ ہوم ورک جب آپ کرتے ہیں تو جب آپ اس کو سبمٹ کراتے ہیں, گوگل ہوم ورک کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جب آپ اس کو سبمٹ کراتے ہیں تو اس کا نمبر آ جاتے ہیں فوراً آپ کے سامنے, تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں اس مارکس کا نا. وہ اس لیے کہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے کہ کتنے تھے یا جو بھی, یا بعد میں جب میں نے ٹوٹل ریزلٹ کمپائل کرنا ہے تو کوئی غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے آپ اس کو نا ایک دفعہ نوٹ کر لیا کریں. صحیح ہے. اچھا, اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ, کہ یہ جو آپ کا کوئز ہے یہ کلوز بک, یعنی اس میں آپ نے دیکھنا نہیں ہے, کہیں سے بھی ہیلپ نہیں لینی. ابھی تک ہم ہوم ورکس میں آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جہاں سے مرضی کریں, دیکھیں, پوچھیں, بک کھول لیں, جو مرضی کریں, لیکچر کھول لیں. وہ الگ بات ہے کچھ لوگ کھولتے نہیں, لیکن ویسے آپ کو اوپن بک ہوتے ہیں ہوم ورکس. لیکن جو کوئز ہے وہ البتہ آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا, خود جو سمجھا ہے سیکھا ہے وہ آپ نے خود کرنا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ ایک تو کوئز بھی دے رہے ہیں قرآن کا, اس میں آپ اگر نقل کریں تو یہ تو بہت ہی بری بات ہو جائے گی, بہت ہی بری, کہ آپ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے بھی بےایمانی. تو اس لیے یہ چیزیں ذرا دھیان سے. اچھا, سلیبس ہمارا 1 سے لے کر 11 لیسن صرف ہوں گے. ٹیکسٹ بک وہی جو آپ کی بک گروپ میں آئی ہوئی ہے اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں, اسی کے مطابق ہوں گے, اس کے اندر سے ہوگا, باہر سے کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ وہ بک میں نہیں تھا, ایسی کوئی لائن نہیں ہوگی. اچھا, لفظوں کے ٹکڑے کرنا آ سکتا ہے, جیسے بھی ہم بات کرتے ہوتے تھے, 4 میں سے ایک مختلف کون سا ہے نا, یہ والا سوال جو آڈ ون آؤٹ والا لاسٹ پہ ہوتے ہیں, یہ ان میں سے آ سکتا ہے. لیکن ابھی تک ہوم ورکس میں آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ اس میں سے آپ نے فعل, اسم فعل حرف کے حساب سے دیکھنا ہے, واحد جمع کے حساب سے, یا مذکر مؤنث کے. اس میں ہی ہوگا, کوئز میں آپ کو بتایا نہیں جائے گا, آپ نے خود چیک کرنا ہوگا. تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں, انہیں میں ذرا زیادہ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. ٹیبلز ہوں گے, ٹھیک ہے, اس طرح کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کون سی والی لائن کے نیچے کون سا آ رہا ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. واحد جمع ہوں گے تھوڑے سے, اردو میں عربی اور عربی سے اردو بنا, لیکن آسان والی جو ورک بک میں ہے نا, کوشچن نمبر 2 اور 3 گرامر پارٹ کا, اتنا مشکل نہیں ہوگا. وہ سمجھیں بس ایسے آپ کی پریکٹس کے لیے, بالکل ٹینشن نہ لیں, ورک بک کی طرح بالکل نہیں ہوگا, آسان سے ہوں گے, وہی جو ہم کلاس میں کرتے ہیں بول چال سادی سادی. اچھا, پھر اگر یہ کہ کسی سوال کی فرض کریں کوئی آپشن کلک نہیں ہو رہی آپ سے, آپ کو پتا بھی ہے آپ کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں, اس کو دبائی نہیں جا رہی, تو پھر نا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیج کو ریفریش کر لیا کریں. وہ سم ٹائم کوئی موبائل میں یا مسئلہ ہوتا ہے, آپ اس کو ریفریش کریں, دوبارہ سے بند کر کے اوپن کریں, انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا. اور بند کرنے سے ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ سارا کچھ بند ہو جائے گا. جب آپ دوبارہ کھولیں گی تو جتنے آپ نے سالو کیے ہوں گے وہیں سے شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس لیے ڈریے گا مت. سیمپل کوئز انشاءاللہ میں آپ کو بھجوا دوں گی, صبح ہی یا کل ہی بھجوا دیتی ہوں. بالکل اسی سے ملتا جلتا فائنل کوئز ہوگا, یعنی کہ مڈ کوئز ہوگا. سیمپل آپ سالو کر کے دیکھ لیجیے گا, اس کے نمبر آپ کے بالکل بھی رزلٹ میں ایڈ نہیں ہوتے, اس لیے بلا جھجک اور ٹینشن فری ہو کے اس کو سالو کریں, اور اس کو ایک سے زیادہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس سیمپل کوئز کو 2 2 3 3 دفعہ ٹرائی کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ ہوم ورک دوبارہ نہیں نہ کر سکتے, ایک دفعہ جو نمبر آ جاتے ہیں بس آ جاتے ہیں, لیکن سیمپل کوئز کو لمٹ اس کی آن اوپن ہوتی ہے, آپ اس کو بار 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 بھی سالو کر سکتے ہیں. اور پریکٹس کریں کیونکہ اس جیسا ملتا جلتا ہی فائنل کوئز وہ ہوگا, مڈ کوئز. اچھا, یہ دیکھیں میں سوال کی بات کر رہی تھی نا کہ جیسے سم ٹائم اس میں ایک سے زیادہ آپشن بھی ہوتے ہیں صحیح. جیسے فرض کریں ایک سوال ہے کہ سورہ اخلاص کن موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تھے, تو اب دیکھیں اس میں پہلی آپشن ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار. اب دیکھنے میں تو یہ بالکل صحیح ہے, اب کیا کرتے ہیں لوگ, فٹافٹ دیکھا پہلا صحیح ہے, فوراً ٹک لگایا, ایک اور آگے چلے. اب آپ آگے ذرا پڑھیں, آگے لکھا ہوا تھا فجر اور مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ, پھر آگے لکھا تھا ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ, پھر آگے تھا اے اینڈ بی.
اب میری بات سنیں کہ پہلا بھی ٹھیک تھا اور بی بھی صحیح تھا، کیونکہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ اور ہر نماز کے بعد 1 دفعہ وہ پڑھتے تھے. تو ہم نے اب دو کو تو یہاں پہ دو دو تو نہیں دبائے جا سکتے. آپ بے شک کر کے دیکھ لیجیے یا بی دبے گا یا اے دبے گا. تو کیا کریں پھر نیچے جائیں نا، ڈی ڈی پہ جائیں، اے اور بی دونوں لکھا ہوا ہے. تو آپ پھر اس طرح کی کوئی سلیکشن لازمی وہاں پہ ہوگی جہاں پہ 2 آنسر ٹھیک ہوں گے، کہ وہاں کچھ ایسا لکھا ہوگا کہ وہ دونوں اس میں آ جائیں گے. تو ایک تو یہ چیز دیکھ لیں. پھر اس طرح جیسے یہ ٹکڑے ہیں اس طرح کے سوال ہو سکتے ہیں. فمن ہم، اب دیکھیں فا الگ جس کا مطلب ہوتا ہے پس، کئی جگہوں پہ پھر بھی لکھا ہوتا ہے نا. کل ایک اسٹوڈنٹ گھبرا رہی تھی، پھر کا مطلب پس ہی ہوتا ہے. اچھا من آپ نے پڑھا حرف، وہ الگ ہے، اور ہم آپ نے ضمیر پڑھی ہے وہ الگ ہے. تو یہ 3 ٹکڑے بن رہے تھے فمن ہم. ٹھیک ہے، یہ نمبر سی آنا تھا یہاں پہ. اچھا اسی طرح یہ والا جو سوال ہے نا اس میں زیادہ مسئلہ ہے کہ آڈ ون آؤٹ. تو یہ دیکھیں سوال میں انہوں نے اچھی خاصی لمبی ڈیٹیل لکھی ہے، اسے شاید کوئی پڑھتا ہی نہیں غور سے. انہوں نے لکھا تھا کہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ نے کوئی مختلف ڈھونڈنا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر اسم فعل حرف چیک کرنا ہے، پھر دوسرے سٹیپ پہ جانا ہے واحد جمع، اور پھر تیسرے سٹیپ پہ جانا ہے مذکر مؤنث. تو یہ سٹیپس کی ترتیب ضرور یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں یہ والا سوال ہے. اب اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے ترتیب کے مطابق پہلی ترتیب پہ جانا ہے. آپ نے دیکھنا ہے یہ سارے اسم ہیں، فعل ہیں یا حرف ہیں. تو آپ نے پہلا بھی دیکھا فعلو، یہ تو ٹیبل پہ سے تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دوسرا دیکھا فعلتم، یہ بھی ٹیبل میں سے تھا. اور یہ کون سا؟ فعل کے ٹیبل تھے. فعلو کا اشارہ ایسے ہوتا ہے نا، زیادہ انگلیاں سائڈ پہ، فعلو. اور فعلتم زیادہ انگلیاں سامنے. فعلتو یہ ایک کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے. فعلتو میں نے کیا. فعلنا زیادہ انگلیاں اپنی طرف، میں نے کیا. اب یہ دیکھیں ہیں تو یہ سارے فعل، تو پہلا سٹیپ تو آپ کا ادھر ہو گیا. آپ نے کہا ان میں مختلف تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارے فعل ہیں. تو اب ہم نے پھر اگلے سٹیپ پہ گیا. اگلے سٹیپ میں پھر ہم نے دیکھنا تھا کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. تو ہم نے کہا فعلو بھی جمع ہے، فعلتم بھی جمع ہے، اور فعلتو یہ واحد ہے، اور فعلنا یہ جمع ہے. لہٰذا پھر یہاں پہ ہمیں مختلف مل گیا سی. فرض کریں یہاں بھی نہ ملتا، فعلتو کی جگہ کچھ اور جمع لکھا ہوتا، تو پھر ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے اور مذکر مؤنث دیکھتے. اس طرح اپنے سٹیپس نہیں چھوڑنے. اگر آپ ڈائریکٹ مذکر مؤنث یا ڈائریکٹ واحد جمع یا اس طرح کریں گے تو آپ گڑبڑ کھا لیں گے. جیسے اگلا سوال یہ دیکھیں، ایک فرض کریں گے نیکسٹ. یہ دیکھیں اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے سٹیپ پہ اسم فعل حرف. آپ نے دیکھا فی کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ ذرا کوئی مائک انمیوٹ کرے اپنا. فی کیا ہے؟ فی حروف حرف ہے. حروف بی کی حروف بی بھی حروف حرف جر ہے. ہے. ڈی کیا ہے؟ ڈی بھی حرف ہے حرف ہے. اور حرف ہے ماں میم. حرف ہے اور ماں جو ہے وہ اسم ہے. اسم ہے. ہاں اس میں دیکھا اب یہاں پہ فرق ہے. کیسے؟ ماں ویسے تو پڑھا آپ نے حرف جر والی لائن میں تھا، لیکن ہم نے اینڈ پہ بولا تھا کہ ماں اور اندہ جو ہیں یہ اسم ہے. اسم ہے. تو لہٰذا یہاں پہ یہ مختلف ہو گیا ماں ان تینوں سے اوپر والوں سے. تو یہ سمجھے ہمیں مختلف مل گیا، لیکن یہاں ہمیں پہلے سٹیپ پہ مل گیا، پچھلے میں ہمیں دوسرے سٹیپ پہ ملا تھا واحد جمع میں جا کے. اچھا اس طرح یہ ایک سوال ہے، فرض کریں پہلے سٹیپ میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. آپ نے دیکھا مسلمہ یہ اسم ہے، مسلم اسم ہے، مومنہ اسم ہے، صالحہ اسم ہے. چلیں جی آگے چلو. دوسرے سٹیپ پہ دیکھا واحد جمع. آپ نے کہا مسلمہ واحد ہے، نہیں سوری مسلمہ بھی واحد ہے، مسلم بھی واحد ہے، مومنہ بھی واحد ہے، صالحہ بھی واحد ہے. یہ تو سارے ایک جیسے ہیں، لہٰذا اس پہ بھی آنسر نہیں ہوا. پھر ہم جائیں گے تیسرے سٹیپ پہ، ہم دیکھیں گے مونس. ٹھیک ہے، تو مسلمہ مونس ہے، مسلم کیا ہے؟ واحد مذکر ہے. مذکر مونس ہے، اور صالحہ بھی مونس ہے. اس کا مطلب 3 مونس تھے اور 1 مذکر تھا. تو پھر مختلف کون سا ہوا؟ پھر مختلف ہوا مسلم. مسلم. اس طرح کرتے. اب یہ دیکھیں اگر یہ آپ پہلے ہی سٹیپ میں ڈھونڈتے تو مسئلہ ہو جانا تھا. سب سے پہلے آپ نے اسم فعل حرف دیکھا، پھر واحد جمع، اور پھر مذکر مؤنث. تو یہ سٹیپس بس یاد رکھنے ہیں تو انشاءاللہ کبھی مشکل نہیں ہوگی. اور ایک ایک لفظ کو سوچ کے کریں آرام سے کہ اس میں یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے ڈی آپشن آئے گا؟ ڈی نہیں آئے گا، بی آئے گا. نہیں بی بی. نہیں میں بی نے آئے وہ گا. صحیح یہ والا آپشن سوال میں کہتی نا، یہ والا سوال اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جی جواب نظر ہی نہیں آ رہا. جواب کیسے نظر آئے؟ جواب تو سائڈ پہ ہے. تو اس کو ہمیشہ پھر اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ موبائل کو اس طرح کر لیتے ہیں، موبائل کی لینڈسکیپ آن کر کے اس طرح کر کے چوڑا کر لیں، اس کو نظر آ جائے، یا پھر انگلی سے ایسے کر لیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اب دیکھیں اب آپ کو سارے آپشن نظر آ رہے ہیں. اور اس میں سے کچھ غلطی یہ بھی ہے، حاضہ کا جواب آپ نے ان ساروں میں سے دیکھ کے حاضہ کے سامنے لگانا ہے، اور ہا الائی کا جواب ان ساروں میں سے دیکھ کے ہا الا والی لائن میں لگانا ہے. یہ نہ ہو کہ اب جیسے فرض کریں ہا الائی کا جواب کیا ہے؟ ہا الائی کہتے ہیں یہ سب، یہ جواب تھا.
اب جواب اس کا ہے لیکن اس والے کا ہے، تو آپ نے ادھر لگانی ہے لائن. میں آپ کو ایک منٹ یہ پین کے ساتھ کر کے دکھاتی ہوں. سیکنڈ لائن میں. کچھ لوگ پتہ کیا کر رہے تھے، جیسے فرض کریں ہاؤ لائی یہاں اس کا آنسر یہ ہے، یہ اس کا آنسر ہے، تو یہاں نشان لگا رہے تھے. نہیں، نہیں یہاں نہیں، اس کے سامنے لگانا ہے. آنا ہے اس یہاں والے پہ جو لکھا ہوا ہے، جو جس کا لکھا ہوا ہے جو اس ہے کے سامنے. لائن میں اس یعنی اس لائن میں جا کے ادھر ایسے ایسے یہاں پہ آنا ہے، یہ آنسر تھا. اسی طرح ذالکا کہتے ہیں وہ کو، وہ مذکر، تو وہ مذکر یہ لکھا ہوا ہے اور ذالکا یہاں ہے اس لائن میں، تو یہاں پہ کر کے وہ مذکر یہ ادھر آنا تھا. اولائکا وہ سب کدھر ہے، یہ ادھر یہ آنا تھا. حاضہی کا مطلب ہوتا ہے وہ مونس، سوری یہ مونس، تو وہ یہاں آنا تھا اس کے نیچے. اس طرح کر کے یعنی اوپر سے آپ نے اس کی جگہ دیکھنی ہے، ادھر سے جگہ دیکھنی ہے، وہاں جا کے ملانے. یہ نہیں کرنا کہ اس کے نیچے جا کے لگا دیا. اب اس کے نیچے البتہ پہلے والے کا حاضہ کا لگنا تھا، یہ مذکر یہ نمبر والا 1. اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، یہ آپ انشاءاللہ جب کریں گے تو پھر آپ کو ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی. اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ یہ ہاں بس یہ اچھا واحد جمع آ سکتی ہے. واحد جمع ضروری نہیں ہے کہ شیطان، شیاطین اور اسم، اسما اس طرح کے تو آئیں گے ہی. افعال کے ٹیبل میں سے بھی آ سکتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، یہ کل انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. یہ گرامر کی چیزیں ہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا فعلا، تو اس کی جمع فعالو، یہاں سے بھی واحد جمع آ سکتی ہے. ایسے سامنے فعلتا، فعلتم، ناصرو، اور اس طرح. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے بھی وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے تو ہو جائے گا. تو بس یہ ایک ہے، اس میں بالکل بھی گھبرانا نہیں، بہت آسان. جس طرح کہ آپ ہوم ورکس کرتے ہیں سیم اسی طرح کا کوئز ہے، بلکہ اس سے آسان ہے. اور لیکن بس یہ کہ جلد بازی نہیں کرنی اور ریلیکس ہو کے آرام سے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. 2 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، بہت لمبا ٹائم ہے. جلدی سبمٹ کرانے کی کوشش نہیں کرنی. کئی لوگ کہتے ہیں شاید میں سب سے پہلے کراؤں گا تو شاید جیت جاؤں گا. کوئی فرق نہیں پڑنا، اس کو کوئی زیادہ نمبر نہیں مل جانے. لیکن یہ کہ اکثر جلد بازی میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے آرام سے کیجیے گا. 7 سے لے کے 9 بجے تک کا ٹائم ہے. بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 بجے پھر وہ جو لنک آپ کھولیں گے، جیسے آپ ہوم ورک کا لنک کھولتے ہیں، وہ 9 بجے پھر بند ہو جائے گا، پھر آپ وہ اوپن نہیں کر سکتے پیج. تو آپ نے اتنی دیر ہی آپ کو اجازت ہوگی جتنی دیر آپ ہے. ہاں البتہ کسی کا کوئی مسئلہ، کوئی ایمرجنسی، کوئی ایشو ہو گیا تو وہ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کرے گا، پھر بتائے گا مجھے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں لیٹ ہو گیا ہوں یا جو بھی. لیکن ایسے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. اور دوسرا یہ کہ سب نے دینا ہے اور انشاءاللہ سب نے اچھے نمبر لینے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا کورس کا ایگزام ہے. دنیا کے تو بڑے امتحان دیے، آج اللہ کے لیے بھی اللہ کی کتاب کا امتحان دیں مزے مزے سے. انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. بیسٹ آف لک سب کے لیے. کل انشاءاللہ گرامر کی ریویژن میں ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، دعا تو پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.